अस्सलामु अलैकुम। आज हम जसारत डिजिटल के लिए आमिर अशरफ के लिए गए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान के एक अहम और ताज़ा तरीन इंटरव्यू का गहराई से जायज़ा ले रहे हैं। ये पाकिस्तान इज्तिमाए आम के मौके पर लिया गया था। तो आज हमारा मकसद ये है कि इस गुफ्तगू से वो ख़ास नुकात निकालें जो जमात इस्लामी की मौजूदा सोच, उनकी हिकमत अमली और जो चैलेंजेस हैं ना, उनको समझने में मदद दें। और ख़ास तौर पर एक बात जो बार बार आई कि जमात इस्लामी का पूरा निज़ाम ही तक़वा और इल्म की फ़जीलत पर खड़ा है। तो देखते हैं कि इसका मतलब क्या है अमली तौर पर। चलें शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, ये इंटरव्यू आप कह सकते हैं एक तरह से जमात की मौजूदा सिमत और उनके तरजीहात को समझने के लिए बहुत अहम है। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि वो अपने जो बुनियादी नज़रियात हैं उन्हें आज के हालात में ख़ास तौर पर निज़ाम बदलने के हवाले से कैसे देखते हैं। इंटरव्यू शुरू ही होता है इकामत दीन के तसव्वुर से। ये जमात की बुनियाद है। क्या ये तसव्वुर वक्त के साथ मतलब 1941 से अब तक कुछ बदला भी है? देखें, हाफिज़ नईम का मौक़िफ़ इस पर बहुत वाज़ेह है। वो कहते हैं कि इकामत दीन का जो बुनियादी मफ़हूम कुरान और सुन्नत में है वो तो नहीं बदला, वो तो अबदी है। ये कोई जमात की इजाद नहीं, ये तो अल्लाह का हुक्म है। यानी इस्लाम को एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी के तौर पर कायम करने की कोशिश, इज्तिमाई कोशिश। हाँ, ये ज़रूर है कि मकसद तक पहुँचने का तरीक़ा यानी जो स्ट्रैटेजी है वो वक्त के हालात के मुताबिक शरीयत के दायरे में रहते हुए बदल सकती है और बदली भी है। अच्छा, तो आजकल अमली तौर पर इकामत दीन से उनकी क्या मुराद है? क्या ये सिर्फ एक आइडियल है या इसके कुछ ठोस पहलू भी हैं? नहीं, उनके नज़दीक ये सिर्फ नारा नहीं है, ये एक मुकम्मल निज़ाम कायम करने की बात है। एक ऐसा सियासी, मुआशी, समाजी ढांचा जो अल्लाह की हकमियत को माने, कुरान और सुन्नत पर मबनी हो, मुशावरत से चले और जहाँ आप कह लें इज्तिमाई इंसाफ हो, हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। लेकिन एक बहुत अहम नुक्ता वो ये उठाते हैं कि इस निज़ाम को चलाने के लिए क़ुव्वत नाफिज़ा यानी इन्फोर्सिंग पावर ज़रूरी है। ताकत के बगैर नज़रियात वो कहते हैं सिर्फ किताबों में रह जाते हैं। ये क़ुव्वत नाफिज़ा वाली बात अहम है और इसी से जुड़ा है सियासत का सवाल। जमात को अक्सर सियासी इस्लाम का नुमाइंदा कहा जाता है। हाफिज़ नईम साहब सियासी जद्दोजहद और जो उनकी फ़िक्री दावत है, जो नज़रियाती बुनियादें हैं, उनमें तवाज़ुन कैसे देखते हैं? ख़ास तौर पर आज की सियासत में तो ये बहुत मुश्किल लगता है ना? जी, वो मानते हैं इस बात को कि क़ुव्वत नाफिज़ा हासिल करने के लिए सियासी मैदान में उतरना तो पड़ेगा। निज़ाम हवा में तो नहीं बनेगा ना। लेकिन वो फ़ौरन ये भी कहते हैं कि सियासी कामयाबी के लिए उसूलों पर समझौता नहीं हो सकता। वो कहते हैं सियासी में जोड़ तोड़, मफादात परस्ती, ये सब तो होता है। ख़ास तौर पर जब माशरा ख़राब हो तो सियासत सबसे पहले गंदी होती है। मगर जमात अगर खुद ही वो रास्ते इख्तियार कर लेगी जिनके खिलाफ वो खड़ी है तो फिर फ़र्क क्या रहा? हाँ, यही तो असल इम्तिहान नज़र आता है। एक तरफ ताकत चाहिए निज़ाम बदलने के लिए जो सियासत से मिलेगी, दूसरी तरफ उसी सियासत की खराबियां हैं जिनसे बचना भी है। तो क्या ये सिर्फ एक मिसाली बात नहीं रह जाती? उसे एक सब्र आज़मा जिद्दोजहद कहते हैं। उनका कहना है कि यही तो जमात की पहचान है कि उसूलों पर कायम रहना है। वो कहते हैं हमें तो इस ख़राब निज़ाम से हटकर खड़ा होना है और मंजिल की सिमत चलना है, तभी तो हम जमात इस्लामी कहलाएंगे। उनका यकीन है कि साबित कदमी से ही कामयाबी मिलेगी, चाहे वक्त लगे। वो मायूस नहीं लगते बल्कि पुरउम्मीद हैं। अच्छा, इसी सियासी जिद्दोजहद की बात करें तो जमात पुरअमन जमहूरी रास्ते पर यकीन रखती है। लेकिन हाफिज़ नईम ने इंटरव्यू में मौजूदा इंतखाबी निज़ाम को गला सड़ा और फरसूदा भी कहा। ये थोड़ा तजाद नहीं लगता? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मौजूदा इंतखाबी निज़ाम बहुत ही गला सड़ा है और इसकी तो अब तरह तरह की शक्लें निकल कर सामने आ गई हैं। पहले धांधली की शक्ल और होती थी, फिर वो फॉर्म 47 तक पहुंच गई है। इंतखाबी सियासत का इंतखाब हमने क्यों किया है? इसलिए कि फ़ी ज़माना इससे बेहतर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, या तो कोई ऑप्शन हो किसी के पास। अगर निज़ाम इतना ही ख़राब है तो फिर उसी के ज़रिए तब्दीली कैसे आएगी भला? जी, ये नुक्ता वाकई अहम है और उन्होंने इस पर खुलकर बात की। वो बिल्कुल वाज़े हैं कि मौजूदा निज़ाम ठीक नहीं है। उसमें जागीरदार, विडेरे, पैसा, एस्टैब्लिशमेंट सब का असर है। लेकिन वो कहते हैं कि पुरअमन तब्दीली लानी है तो फिलहाल इससे बेहतर कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता।
وہ طاقت یعنی بندوق کے ذریعے انقلاب لانے کے سخت خلاف ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی دیتے ہیں، عالمی مثالیں بھی، جیسے سوڈان کی۔ کہتے ہیں کہ ایسا انقلاب پائیدار نہیں ہوتا، جو بندوق سے آئے گا وہ کل کو دوسری بندوق سے چلا جائے گا۔ بندوق کے ذریعے سے انقلاب تو جو مولانا مودودی نے سمجھایا اور حالات نے کر کے دکھایا کہ بندوق کے ذریعے سے آنے والا انقلاب دوسری بندوق سے واپس چلا جاتا ہے، جس کی بڑی ابھی آپ دیکھیں دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ سوڈان میں کیا ہو رہا ہے؟ تو جو انقلابات عوام کی تائید سے آتے ہیں، رائے عامہ کو ہموار کر کے آتے ہیں، وہی پائیدار ہوتے ہیں، اور وہی طریقہ ہمارا درست طریقہ ہے۔ تو ہم نے اسی کو اختیار کیا ہے، رائے عامہ کو ہموار کر کے نظام کو بدلنے کا طریقہ۔ تو پھر حل کیا ہے اگر نظام بھی ناقص ہے اور پرتشدد راستہ بھی نہیں اپنانا؟ ان کے مطابق حکمت عملی دو طرفہ ہے۔ پہلا، اسی نظام میں رہتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، اور دوسرا اور شاید زیادہ اہم، اسی نظام کو استعمال کر کے عوام سے رابطہ بڑھانا، انہیں قائل کرنا، رائے عامہ کو ہموار کرنا۔ وہ مانتے ہیں کہ رکاوٹیں بہت ہیں، جاگیرداری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ملکی بھی، بین الاقوامی بھی، پیسے کا کھیل ہے، مگر ان کا استدلال یہ ہے کہ جب عوام کی اکثریت تبدیلی کے لیے کھڑی ہو جائے گی نا، تو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ سوچ وہ کہتے ہیں 1957 کے ماچی گوٹ اجتماع سے چلی آ رہی ہے۔ وقت کے ساتھ چیلنجز بھی بدلتے ہیں۔ پہلے شاید اشتراکیت، الحاد بڑے چیلنجز تھے، آج جماعت کن چیزوں کو زیادہ بڑا خطرہ سمجھتی ہے۔ حافظ نعیم نے آج کے بڑے چیلنجز میں لبرلزم، سیکولرزم، بڑھتے ہوئے الحاد کے رجحانات، ڈیجیٹل کلچر کے جو منفی اثرات ہیں، اور عمومی فکری کجروی، ان سب کا ذکر کیا۔ وہ خاص طور پر مغربی سرمایہ دارانہ نظام اور ان کی جمہوریت پر بھی سخت تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت بھی اصل میں تو دولت اور لابیز کے کنٹرول میں ہے۔ ٹرمپ کی مثال دی۔ دنیا میں ہو یہ رہا ہے کہ اشتراکی نظام کے زوال کے بعد وہ عناصر تو موجود ہیں جو لیفٹس اورینٹڈ عناصر ہیں، اور ان میں کچھ کرنے کی تمنا بھی ہے، اور وہ بہت ساری جگہوں پہ اپنا رول ادا بھی کرتے ہیں، اور وہ جگہ جگہ وہ عناصر مختلف عنوانات سے جو رائج الوقت سسٹم ہے، مغرب کا جو نظام ہے، اس کے خلاف مزاحمت کی علامت بھی بنتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کی بیس اب اشتراکیت نہیں رہی ہے، بلکہ ان میں غصہ ہے، غم ہے کہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام اور یہ جو مغرب کا جمہوری نظام ہے، یہ خود جمہوریت کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جمہوریت کو یہ کسی ایک حد تک تو قبول کرتے ہیں عوام کی رائے کو، لیکن خود مغرب کے جمہوری نظام پر دولت کی اتنی زیادہ چھاپ لگ چکی ہے کہ اب صدارتی فیصلے بھی دولت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ یہ اس کی بہت بڑی مثال ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن میں جیتنا ہے۔ اور یہ بھی کہ مغربی حکومتیں عوامی رائے کا احترام بھی ایک حد تک ہی کرتی ہیں۔ غزہ، فلسطین کے معاملے میں ان کا رویہ، اور اپنے ہی ملکوں میں طلبہ احتجاج کو دبانا، جیسے کولمبیا یونیورسٹی والا معاملہ۔ جی بالکل، وہ اسے مغربی جمہوریت کے دوغلے پن اور ناکامی کی مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ مغرب کا جمہوری نظام اس میں ایکسپوز ہوا ہے، جمہوریت ان کے ہاں فیل ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کی جمہوریت میں تو آزادیاں ہیں نا، وہ تو آزادی نہیں دیتے۔ کولمبیا یونیورسٹی میں تو وہ فنڈ بند کر دیتا ہے ٹرمپ، ان کو باہر نکال دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اس کے بڑے مداح ہیں کہ مغرب میں بہت جمہوریت ہے اور ہمارے ہاں جمہوریت نہیں ہے، تو ہمارے ہاں سے تقابل نہ کیجیے، آپ ان کا تقابل انہی سے کیجیے، ان کے دعووں سے کیجیے، ان کی ترقی سے کیجیے، ان کے سسٹم سے کیجیے، تو پتہ چلتا ہے کہ جمہوریت وہاں دولت کے زیر اثر ہے، جمہوریت وہاں شخصی اور پارٹیوں کی آمریت کے زیر اثر ہے، یا ڈیپ اسٹیٹ کے زیر اثر ہے جو ان کے ہاں اپنی جگہ موجود ہے، اور وہ جمہوریت کو اس وقت تک پنپنے دیتے ہیں خود اپنے ہاں اور اپنے سے باہر بھی، کہ جب تک ان کے مفادات پورے ہوتے ہیں۔ کیا مغرب سے بالکل ہی تعلق توڑ لینا چاہیے یا بات چیت کی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں، وہ یکسر مسترد کرنے کی بات نہیں کرتے، وہ مغربی حکومتوں اور عوام میں فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے عوام میں بھی اپنے نظام کے خلاف بے چینی ہے، غزہ کے لیے لاکھوں کا نکلنا، سرمایہ داری پر تنقید، روحانی خلا، فیملی سسٹم کا بحران، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ وہاں بھی لوگ متبادل سوچ رہے ہیں۔ اسمارٹ فون نے پوری دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ جو جنریشن زی ہے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ بھی ہے، تمام تر کلچرل ڈفرینسز کے باوجود یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں، ان کے اپروچ ایک جیسی ہے، نیگیٹو ہے تو بھی ایک جیسی ہے، پازیٹیو ہے تو بھی ایک جیسی ہے۔ جتنی اسٹڈیز اس وقت جنریشن زی پہ ہو رہی ہیں اس میں امکانات بھی بہت ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔
لہٰذا ہمیں خود اپنے ملکوں میں بھی اور خود پھر بین الاقوامی سطح پر بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان رجحانات میں اپرچونٹیز ہیں، بند ذہن نہیں ہیں۔ پروپیگنڈے کے زیر اثر آتے تھے وہ، لیکن یک طرفہ پروپیگنڈا ہوتا تھا۔ اب یہ سوشل میڈیا میں ایک اپرچونٹی یہ بھی پیدا ہوئی کہ دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی آ جاتا ہے اور چل جاتا ہے، اگرچہ کہ یہ مشکل ہے لیکن پھر بھی آ رہا ہے۔ فلسطین کے معاملے میں یہی ہوا ہے کہ لوگ جگہ جگہ اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی ہی حکومتوں کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ حافظ نعیم زور دیتے ہیں کہ ہمیں ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ اس کے لیے نئی نسل جو جنریشن زی ہے، الفا ہے، ان کو سمجھنا ہوگا، ان کی زبان، ان کی ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا کا استعمال، مگر حکمت اور وقار کے ساتھ۔ صرف جذباتی نعرے نہیں، ٹھوس دلائل چاہیے۔ جماعت کا ایک بہت مشہور نعرہ ہے بدل دو نظام، یہ ہم اکثر سنتے ہیں۔ اس کے پیچھے اصل ویژن کیا ہے؟ صرف سیاسی نعرہ ہے یا کچھ اور؟ حافظ نعیم کے مطابق یہ نعرہ نیا نہیں، یہ جماعت کے بنیادی لٹریچر کا حصہ ہے کہ اصل مسئلہ چہرے نہیں، نظام ہے۔ یہ ایک تہذیبی اور فکری تبدیلی کا بھی مطالبہ ہے۔ وہ موجودہ نظام کی ناکامی کی بہت ٹھوس مثالیں دیتے ہیں۔ عدالتی نظام، لاکھوں کیسز لٹکے ہوئے ہیں، طبقاتی تعلیمی نظام، کروڑوں بچے اسکول سے باہر، سودی معیشت جو اللہ رسول سے جنگ ہے، بیوروکریسی کا شاہانہ انداز، وہ آقا غلام والی ذہنیت۔ وہ کہتے ہیں یہ سب بدلنا ہوگا۔ تو یہ نظام بدلے گا کیسے؟ شروعات کہاں سے ہوگی، اوپر سے یا نیچے سے؟ ان کا سارا زور نچلی سطح سے تبدیلی پر ہے۔ وہ کہتے ہیں تبدیلی کا آغاز مقامی سطح پر انصاف کی فوری فراہمی سے ہو، مضبوط شہری حکومتیں ہوں، اختیارات فنڈز نیچے منتقل ہوں، الیکٹیبلز کے بجائے عوام کو طاقت ملے، خواتین کو وراثت کا حق ملے، باعزت روزگار ملے، معیشت سود سے پاک ہو، اور سب سے بڑھ کر وہ جو گٹ جوڑ ہے نا، جاگیردار، سردار، سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، اس کو توڑنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں عوام کو اس سے نجات دلانی ہے۔ لیکن یہ کہنا تو آسان ہے کہ گٹھ جوڑ توڑنا ہے، یہ طاقتور طبقات، پھر بیرونی طاقتوں کا اثر و رسوخ، کیا یہ اتنی آسانی سے نظام بدلنے دیں گے؟ یہ تو بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ جی رکاوٹیں تو ہیں، لیکن حافظ نعیم اس معاملے میں بڑے پر یقین نظر آتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ اصل طاقت اللہ کے بعد عوام کی ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت عوامی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر عوام متحد ہو جائیں، ایک سمت میں چل پڑیں، تو کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی بیرونی طاقت نہیں روک سکتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رائے عامہ ایک سیلاب کی طرح ہوتی ہے۔ جماعت کا ہدف اسی عوامی طاقت کو جگانا، منظم کرنا ہے۔ اچھا، عوام کی بات ہوئی تو کیا انہوں نے انٹرویو میں جماعت کی اپنی کچھ کمزوریوں کا بھی ذکر کیا کہ عوامی حمایت اس سطح پر کیوں نہیں مل سکی جس کی وہ امید رکھتے ہیں؟ ہاں، کی انہوں نے بات۔ وہ صرف باہر کے عوامل پر الزام نہیں دیتے، وہ اندرونی کمزوریوں کو بھی مانتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم اپنی بات اتنے مؤثر طریقے سے عوام تک نہ پہنچا پا رہے ہوں، یا کارکنوں کے عوام سے جو ذاتی رابطے ہیں ان میں کمی ہوں۔ یہاں وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تصور دہراتے ہیں کہ ہر کارکن مرجع خلائق بنے، یعنی ایسا شخص جسے لوگ اپنا سمجھیں، مسائل شیئر کریں، جو محلے میں، خاندان میں ریلیونٹ ہو۔ صرف پیغام دینا کافی نہیں، لوگوں کو احساس شراکت دینا ہوگا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ہوگا۔ بنو قابل جیسے پروگرامز کا ذکر بھی کیا انہوں نے اسی حوالے سے۔ اب آتے ہیں اس مرکزی خیال پر جس کا ذکر شروع میں ہوا تھا اور جو حافظ نعیم نے بار بار کہا کہ جماعت اسلامی کا پورا نظام تقویٰ اور علم کی فضیلت پر کھڑا ہے۔ یہ سننے میں جو بہت اچھا ہے، پر اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ جی، یہ واقعی ان کی گفتگو کا ایک آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ تھا۔ وہ بہت زور دے کر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اضافی چیز نہیں، یہ بنیاد ہے، اساس ہے۔ The entire system، ان کے الفاظ تھے، is based on تقویٰ and علم۔ اور تقویٰ کی وضاحت وہ صرف ظاہری عبادات تک نہیں کرتے، بلکہ یہ کہ زندگی کے ہر فیصلے میں آخرت کو سامنے رکھا جائے، دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کا حکم نہ توڑا جائے۔ وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ بظاہر دیندار ہوتے ہیں مگر سوچ سیکولر ہوتی ہے، مطلب دنیا پہلے آخرت بعد میں۔ جماعت ایسے لوگ نہیں چاہتی۔ اور علم کی فضیلت، وہ کہتے ہیں دلیل کے بغیر، علم کے بغیر آپ کسی کا ذہن نہیں بدل سکتے۔ ذہنوں کو فتح کرنے کے لیے علم و دلیل چاہیے، اور دلوں کو جیتنے کے لیے اخلاق و کردار، یہ دونوں لازم ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد اگر ہم پوچھیں کہ اس وقت جماعت کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، نظریہ یا عمل؟ حافظ نعیم کے مطابق اصل چیلنج بنیادی فکر یا نظریے کا نہیں ہے،
وہ مولانا مودودی رحمتullah علیہ کی فکر کو آج بھی مکمل طور پر ریلیونٹ سمجھتے ہیں، بلکہ صدیوں کا مفکر قرار دیتے ہیں۔ حکمت عملی کے اصولوں پر بھی کوئی بڑا اختلاف نہیں۔ اصل چیلنج ان کے نزدیک اس فکر اور حکمت عملی کو زمین پر نافذ کرنا ہے، یعنی وہی قوت نافذہ کا حصول۔ پہلے تنظیم کے اندر اس فکر کو پوری طرح اتارنا اور پھر معاشرے میں اس کے نفاذ کے لیے عملی جدوجہد کو مؤثر بنانا۔ طاقت حاصل کرنا اصل امتحان ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حافظ نعیم الرحمن کے انٹرویو سے جماعت کی جو تصویر بنتی ہے وہ اپنے نظریے اقامت دین پر قائم ہے، مگر حکمت عملی وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے۔ وہ اصولی سیاست پر قائم رہنا چاہتے ہیں، چاہے راستہ مشکل ہو، پرامن جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، بھلے موجودہ نظام ناقص ہو، ملکی اور عالمی نظاموں پر تنقید کرتے ہیں۔ بدل دو نظام کا نعرہ ہے جس کی بنیاد عوامی طاقت اور نچلی سطح سے تبدیلی ہے، اور ان سب کی جڑ وہ کہتے ہیں تقویٰ اور علم ہے۔ بالکل، اور یہاں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ حافظ نعیم جس عوامی طاقت کو جگا کر نظام بدلنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے موجودہ حالات میں جہاں اسٹیبلشمنٹ ہے، معاشی مشکلات ہیں، عالمی دباؤ ہے، وہ کون سے ٹھوس عملی قدم ہو سکتے ہیں جو واقعی اس عوامی طاقت کو بیدار اور منظم کر سکیں؟ کیا صرف نظریاتی بات کافی ہے یا کچھ اور بھی چاہیے ہوگا؟ یہ سوال شاید آگے کی سوچ کا دروازہ کھولتا ہے۔